आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आपने अल्लाह के कुछ नाम ज़रूर याद कर लिए होंगे और उनको समझ भी लिया होगा और उन्हें अपने दिलों में बसा भी लिया होगा। अब आज हम आर अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम शुरू करेंगे और आर अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 7 नाम हैं, जिसमें से 4 नाम हम आज करेंगे और 3 नाम हम कल करेंगे। आइए इन 7 नामों को हम जान लेते हैं। पहला है अर-रहमान। अर-रहमान बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। दूसरा है अर-रहीम। अर-रहीम नहायत रहम वाला, नहायत रहम वाला। तीसरा नाम है अल-रज़्ज़ाक़। अर-रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ देने वाला। चौथा नाम है अल-राफ़ी। अल-राफ़ी बुलंद करने वाला, बुलंद करने वाला। पांचवा नाम है अल-रक़ीब। अल-रक़ीब निगहबान, वॉचफुल। फिर छठा नाम है अल-रऊफ़। अल-रऊफ़ अल-रऊफ़ अल्लाह का छठा नाम है और इसके माने हैं बहुत बड़ा मुशफ़िक़, यानी द ऑल पिटीइंग, द ऑल पिटीइंग। सातवां नाम है अल-रशीद। अल-रशीद यानी सही रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला। तो आइए आज हम जो 4 नाम कर रहे हैं उनको फिर से दोहरा लें। अर-रहमान, अर-रहीम, अर-रज़्ज़ाक़, अल-राफ़ी। अर-रहमान, अर-रहीम, अर-रज़्ज़ाक़, अल-राफ़ी। अर-रहमान बहुत मेहरबान, अर-रहीम नहायत रहम करने वाला, अल-रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला, अल-राफ़ी बुलंद करने वाला। तो आइए पहले नाम से शुरू करते हैं अल्लाह के, जो कि है अर-रहमान। अब क्योंकि हम लोग ने ये देखा है कि अर-रहमान और अर-रहीम दोनों हमेशा जुड़ कर आते हैं, कुरान में हमेशा मिल कर आते हैं। कहीं भी जब रहमान आता है तो रहीम भी साथ में आता है, तो इसलिए हम इन दोनों के माने साथ ही साथ में करेंगे, अर-रहमान, अर-रहीम। अर-रहमान यानी बहुत मेहरबान और अर-रहीम नहायत रहम करने वाला। अब अर-रहमान जो है कुरान में 57 टाइम्स आया है और अर-रहीम 114 बार आया है। अब अल्लाह ताला जो हैं वो अर-रहमान के साथ अर-रहीम भी हैं और ये नाम ज़्यादातर एक साथ लिए जाते हैं, तो हम इनको एक साथ ही समझेंगे। फिर से कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं, कोई भी चाहे किसी भी तरह का काम हो, तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान है और नहायत रहम करने वाले हैं। हम जब सलाम करते हैं एक दूसरे को, जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, तो हम कहते हैं अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी आप पर अल्लाह की सलामती हो जो बहुत मेहरबान है और रहम करने वाला है। तो हमेशा हमने जब भी अल्लाह को इस नाम से पुकारा है, ज़्यादातर हमने ये दोनों नाम एक साथ लिए हैं। तो कुरान पढ़ने से पहले भी हम
کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر آیت پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اللہ نے اپنے لیے ایک رول بنایا ہے. کیسا رول بنایا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ مہربان اور رحم والے رہیں گے. اب مہربان اور رحم والے سب کے لیے بنایا ہے. وہ ایک جنرل رول ہے کہ وہ سب کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے جیسا انسان ہو، اچھا ہو برا ہو، کیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مہربان اور رحم والے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور انہیں اندھیرے سے اجالے میں لے جاتے ہیں. کیسا اجالا ہوتا ہے؟ وہ اجالا ہوتا ہے علم کا، اچھی زندگی کا، کامیابی کا، اور یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا. کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں کامیابی، دنیا تو وقتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں جانا ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اب اللہ نے جنرل تو یہ رکھا ہی ہے کہ وہ مہربان اور رحم والے رہیں گے سب کے ساتھ، لیکن اپنے اسپیشل چنے ہوئے بندوں کے ساتھ وہ اسپیشل رہیں گے، اسپیشلی اور زیادہ رحم دل اور مہربان رہیں گے. اور یہ جیسے کہ اب وہ کون چنے ہوئے بندے ہوں گے؟ جو اللہ کو خوش رکھیں گے. جب اللہ خوش ہوں گے تو ہم اللہ کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہوں گے اور ہم ان کے چنے ہوئے بندوں میں آ جائیں گے. اور یہ آخرت میں جو کامیابی کہی گئی ہے، یہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ 99% جو ہے ہم لوگ کو جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور جو رحم والے ہیں، وہ انہوں نے 99% کہاں کے لیے چھوڑ رکھی ہے؟ آخرت کے لیے چھوڑ رکھی ہے. صرف 1% سوچیے جو ہم پر وہ مہربان اور اتنا رحم کرتے ہیں، اتنے زیادہ مہربان ہیں، تو وہ کتنا پرسنٹ ہے؟ صرف 1% ہے. اور 99% کہاں کے لیے ہے؟ آخرت کے دن کے لیے. اس دن وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے بے حد انتہائی مہربان اور رحم والے ہوں گے. یہ انہوں نے ایک رول بنایا ہے اپنے لیے. تو ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں ان کے رحم کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، اور ان سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان کے اسپیشل بندوں میں آئیں. جو ان کے اسپیشل بندے ہیں ان کی لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو. اب آتا ہے دوسرا. یہ 2 نام تو ہم لوگ نے ایک ساتھ کر لیے، الرحمن الرحیم. اب تیسرا نام ہے الرزاق، رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ جو ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ رزق لکھ دیتے ہیں. تو اللہ رزق دینے والے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے رزق دینا. اللہ نے کیا اٹھایا ہے؟ ذمہ داری اٹھائی ہے کس چیز کی؟ ہر ایک کو رزق دینے کی. جن چیزوں کو انہوں نے بنایا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کیڑے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہوں، جتنے بھی انہوں نے مخلوقات بنائے ہیں، جتنے بھی زندہ چیزیں بنائی ہیں، سب کو رزق دینے کی انہوں نے کیا اٹھائی ہے؟ بیڑا اٹھایا ہے، ذمہ داری اٹھائی ہے. اب چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق دیں گے. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جس کا چاہتے ہیں اس کا رزق گھٹا دیتے ہیں. تو دنیا کا رزق جو ہے وہ آخرت کے رزق سے جو ہے بہت ہی چھوٹا ہے اور بہت ہی کم ہے. جو آخرت کا رزق ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کا رزق تو ابھی ہے، اگر ہمیں سب کچھ ابھی مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی لے لو یا آخرت میں لے لو کچھ لوگوں کو، تو اب ہمیں چوز کرنا ہے ہم یہاں لینا چاہیں گے کہ آخرت میں. تو جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا رزق
ہمیں چاہیے، یہاں تو وقتی ہے اور یہاں بھی چاہیے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں یہاں چاہیے ہوتا، یہاں کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں رزق میں کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہوگا، تو ہمیں اللہ سے اچھی چیز مانگنی چاہیے۔ کیوں مانگنی چاہیے اچھی سے اچھی چیز؟ چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے تو یہ تو بالکل ناممکن سی، یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ چیز مانگیں جو ہم مطلب سوچ میں آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی بھی چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے وہ بھی مانگیے، اور سب سے اچھی چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان سے مانگیے۔ آپ کم پہ کمپرومائز مت کریے، آپ کیا مانگیے ان سے؟ رزق میں سب سے اچھی چیز مانگیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اللہ تعالیٰ کیپیبل ہے ہر چیز کرنے کے، کوئی بھی چیز ان کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، تو آپ کی وہ ادنا سی چیز جو آپ کو اتنی بڑی لگتی ہے وہ ان کو پورا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو ہمیں عبادت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمیں بہت سارا رزق عطا فرمایا دولت کے طور پہ، کھانے پینے کے طور پہ، عیش و آرام کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بھی ہم سے لیں گے۔ رزق تو دیا ہے پر ہم نے کیسے انہیں خرچ کیا ہے اس کا حساب ہمیں وہاں دینا پڑے گا۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اور صحیح طرح سے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اب ہم اس رزق کو کیسے خرچ کر رہے ہیں، کس پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سب بہت اہم باتیں ہیں۔ کیونکہ رزق جب آپ کو دیا ہے تو آپ کو ان میں بھی تقسیم کرنا ہے جن کے پاس نہیں ہے، جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، جو غریب ہیں، جو پریشان ہیں۔ تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اگر اللہ سے تو پہلے دعا مانگیے رزق کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ کو اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک رزق کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تھے الرزاق۔ تو اب تک ہم نے الرحمن الرحیم پڑھا اور اب الرزاق پڑھا، جس کا مطلب ہے رزق دینے والے، اور یہ چوتھا نام اللہ کا ہے الرافی، الرافی یعنی بلند کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو بلند کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں اس کو پست کر دیتے ہیں۔ بلند کرنا یعنی کیسے ہے بلند کرنا؟ عزت دینا، کامیابی دینا، کہاں؟ یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اپنے بندوں کو کب بلند کرتے ہیں؟ کب کریں گے وہ؟ جب وہ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوں گے؟ جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے۔ اب بتائے ہوئے راستے کہاں پر ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا ہمیں بتائے ہوئے راستے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ بتایا، ہمیں کس پہ چلنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے، اور قرآن میں انہوں نے ہر صحیح راستہ ہمیں بتا دیا ہے۔ اب ہم قرآن اگر پڑھتے ہیں اور ہم عربی ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں پر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو ہم صحیح راستے پر کیسے چل پائیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ راستہ کیا صحیح ہے، ہم تو صرف پڑھے لے رہے ہیں کہ یہ ہے راستے کا میپ، لیکن ہم راستے پر چلیں کیسے؟ ہم نے تو اسے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے ضروری سمجھنا؟ قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن نہیں سمجھیں گے تو آپ دین کو بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے
لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں قرآن بھیجا ہے کہ آپ پڑھ لیجئے اور ہو گیا. آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا, آپ نے نماز پڑھ لی, 5 وقت کی آپ نے نماز قرآن پڑھ لیا, ہو گیا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کا اس کا علم ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں, کیونکہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد قرآن کیا ہے, اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دوسروں سے کیوں سمجھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک ورڈ بائی ورڈ میننگ کا قرآن لیجئے اور لفظ لفظ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. چاہے 2 لفظ ہی سمجھیے لیکن اس طرح سے پڑھنا شروع کریے. آپ دیکھیے گا دھیرے دھیرے آپ کو کس قدر سمجھ میں آنے لگے گا اور آپ کا لگاؤ اور زیادہ بڑھ جائے گا قرآن کی طرف. تو پلیز اپنے لیے ایک صحیح لفظی معنوں کا قرآن لے لیجئے جس میں لفظ پہ لفظ بھی لکھا ہے, پھر اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے. 3 یا 4 والیوم میں آتے ہیں یہ قرآن. لیجئے اور دھیرے دھیرے چاہے 2 لائن پڑھیے, ایک پینسل لے لیجئے, کتنے لفظ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں, کتنے لفظ آپ کو آتے ہیں, اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے کرنے کو. تو یہ ہے الرافی. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بلند کر دیں گے جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں ہیں, اللہ کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اللہ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں ہم سے, تو ہم آگے کیا کر پائیں گے؟ ہم تو بھٹکتے رہیں گے. نہیں, راستہ میرے سامنے ہے پر ہم اس راستے پر بھٹک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کو کیسے آگے جانا ہے. تو پلیز آپ لوگ قرآن کو سمجھیے, نماز کو سمجھیے. نماز کی کتابیں آتی ہیں جس میں معنی لکھے ہوتے ہیں, ان کو سمجھیے. یہ آج کی بہت بڑی ایمرجنسی ہے. اور خود بھی نہیں سمجھیے, کوشش کریے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی سمجھائیے, دوسروں تک بھی پہنچائیے اور دوسروں تک بھی یہ کنوے کریے کہ ان کو بھی قرآن اور نماز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے ناموں کو سمجھنا, یاد کرنا اور دل میں بسانا بہت ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمارے کریٹر ہیں. ان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہمارا حق ہے, ہماری ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ ان کے پاس ہی جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ دے رکھا ہے اس کے لیے کہ اگر آپ اللہ کے ناموں کو یاد کر لیتے ہیں, سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے. اس سے آسان راستہ تو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے دے ہی نہیں سکتے آپ کو. تو پلیز میرے ان پارٹس کو جو میں آپ کو اللہ کے نام الفابیٹکلی لرن کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں, ان کو شیئر ضرور کریں اپنے اپنوں میں, اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اور تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے, اور اس کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. تو یہ الفابیٹ کے اللہ کے 4 نام ابھی ہم نے آج کیے ہیں, اور اس کے بعد ہم 3 نام کل کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے ہم لوگ پھر سے ایک بار دہرا لیتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی مل کے ہم لوگ دونوں یاد کرتے ہیں. چلیے. الرحمن بہت مہربان, الرحیم رحم والے, الرزاق رزق دینے والے, الرافی بلند کرنے والے. الرحمن, الرحیم, الرزاق, الرافی. الرحمن, الرحیم, الرزاق, الرافی. الرحمن بہت رحم کرنے والے, الرحیم نہایت رحم دل, الرزاق رزق دینے والے, الرافی بلند کرنے والے. الرحمن, الرحیم, الرزاق, الرافی. الرحمن, الرحیم, الرزاق, الرافی. آئیے ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم ان اللہ کے ناموں کو یاد کر سکیں, سمجھ سکیں, اپنے دلوں میں بسا سکیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا سکیں. آمین. اسی کے ساتھ اس پارٹ کو ہم ختم کرتے ہیں اور کل
پھر ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں اگلے 3 ناموں کے ساتھ، آر الفابیٹ کے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.